From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, 3 सवालात ऐसे हैं, वाक़यात तो रोज़ कुछ रोनुमा हो जाते हैं, लेकिन 3 सवालात ऐसे हैं जो मुसलसल कायम हैं अपनी जगह और उन पे अपनी राय का ज़रूर इजहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आवाम इस हुकूमत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? देखिए, इन्होंने धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीता और अब हुकूमत भी बना ली, वो भी चूँकि इनके पीछे बैकिंग में वो ताकतवर हल्के लोग खड़े हुए ना, अब वजारतें भी तकसीम हो गई। अब वो हल्के कहते हैं कि अब तो वजारतें भी तकसीम हो गई, अब तुम इन्हें मान लो, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा, चलिए एक वक्त को ये कहिए कि ज़बरदस्ती ये मनवाना चाहते हैं और आप मान जाएं पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की बका की खातिर। लेकिन एक सवाल यहाँ पे है, वो ये है, ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये लोग जिनको आपने मुंतखब करवाया है धांधली के ज़रिए, ये मुल्क में माशी सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगे? ईमानदारी से बताइए, ये मईशत ठीक करेंगे? अगर मईशत ये ठीक करेंगे तो लूटी किसने थी? और ये आप दोबारा उनको मौका दे रहे हैं। अगर जरदारी, शहबाज, नवाज ये अरबों डॉलर, रुपीज़ नहीं अरबों डॉलर जो लूट के ये ले गए हैं, ये वो रकम वापस ले आएँ और पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट कर दें, यहाँ कारखाने लगाएं, गरीबों को यहाँ पे जो है रोज़गार मिले, तो चलो हम इनको कबूल कर लेना चाहिए फिर, ठीक है। ये उस तरफ तो आते ही नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं। उसको तो बाजवा ने 50 रुपए के कागज़ पे जो है साइन करा के वो लंदन भिजवा दिया था। ये उस तरफ लूटी हुई रकम को वापस लाने पे बात नहीं करते हैं। इमरान के साथ बहुत सख्ती थी कि लूटी हुई रकम वापस लेने पे सिलसिले में बात नहीं करो, किसी और तरीक़े से बिज़नेस मईशत बेहतर करो। ये मुझे बताइए कि ये तरीक़ा कब तक चलेगा कि ये लूटी हुई रकम तो वापस ना लाएं, उसको पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करें, दोबारा हुकूमत बनाएं, फिर कर्ज़े लें, फिर उसमें से कमीशन कमाएं, खाएं, लूटें और बाहर ले जाके छुपा दें? तो ये मामला कब तक चलेगा? अब नहीं चलेगा। यार, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ इंसान जो है, उसका बिल बाहर गर्मी में मजदूरी करता हुआ इंसान अदा कर रहा है। ये ड्रामा अब ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हर सूरत में, आप चाहे इसको कितना भी सपोर्ट करें, क्योंकि अवाम ये बात समझ चुकी है कि अवाम पेट्रोल के पैसे टैक्स दे, हर चीज़ पे, खाने की हर जगह पे वो टैक्स दे, और वो जो अंदर बैठा हुआ है उसके बिल वो अदा कर रहा है। ये जजेस मुफ्त में पेट्रोल लें, ये जजेस मुफ्त में पेट्रोल लें, और इनकी क्या कारकर्दगी है? ये ड्रामा अब नहीं चलेगा, इसलिए ये हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग आज पुरअमन एहतजाज को फ़ौज से टकराव का नाम देके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके सामने ये बात ज़रूर रखिएगा, जब लफ्ज़ टकराव आप कहते हैं ना, तो टकराव जो होता है मेरे अजीज़, वो असलहा उसके साथ होता है, असले के साथ होता है। वो सिर्फ नारों से और झंडों से उठा के नहीं होता है, खाली हाथ टकराव नहीं होता है। ये एहतजाज है, और ये आपसे आपका हक़ एहतजाज भी छीन लेना चाहते हैं, उसको आप नहीं छीनने दीजिएगा। देखिए, इलेक्शन चोरी कर लिया इन्होंने, ये शिकस्त नहीं है। इस चोरी के खिलाफ आवाज़ न उठाना, ये आपकी शिकस्त होगी। आवाज़ उठानी है। अब जो कॉल दी है इमरान खान ने सैटरडे संडे की, उस पर वापस घरों से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना, गिर जाना शर्मिंदगी की बात नहीं है, गिर के ना उठना वो शर्मिंदगी की बात है। ये बात ज़रा गौर से सुनिए और सोचिए। देखिए, इलेक्शन छीन कर धांधली करके इन्होंने आपकी क़ुव्वत को, आपके ज़मीर को चैलेंज किया है। इन्होंने आपको चैलेंज किया है।
اب آپ کو نان وائلنٹ طریقے سے، پرامن طریقے سے بڑا احتجاج کرنا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات پہ زور دیتا ہوں کہ احتجاج پرامن ہو اور بہت بڑے پیمانے پہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں۔ کیوں؟ یہ ان کی خواہش ہے کہ لوگ آئیں، کچھ توڑ پھوڑ کریں، ہم ان پہ الزام لگائیں اور الزام لگانے کے بعد پھر ان کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دے دیں۔ یہ ان کی خواہش ہے جو آپ نے پوری نہیں ہونے دینی۔ پرامن طریقے سے مظاہرہ کرنا ہے۔ اچھا صاحب، کویشچن نمبر 3 جو ابھی تک ذہنوں میں ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں مسلسل کہ یہ جرنیل کرپٹ مافیاز کو، کرپٹ سیاستدانوں کو اتنا کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اب بتائیے، جب کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تو کیا جواب دیں ہم اسے؟ میں انہیں چاہتا ہوں ڈیفینڈ کروں، کبھی کبھی کہاں سے ڈیفینڈ کریں؟ یہ ان کے عیب چھپائیں گے، وہ ان کے عیب چھپائیں گے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، بہت ہی سچائی کے ساتھ، حقیقت پسندی سے دیکھنے کے بعد، پی ڈی ایم کی جو حکومت انہوں نے بنوائی تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی ہے۔ صرف پاکستان کی تاریخ کی نہیں، ماڈرن ورلڈ کی پوری دنیا کی سب سے بدترین حکومت وہ قائم ہوئی ہے یہ پچھلے 2 سالوں میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے چوروں کو یہ اختیار دیا کہ وہ نیب کے آفس کا تالا کھلوا کے وہاں بیٹھ کر اس نیب کی ٹیبل پہ انہوں نے اپنے مقدمات معاف کروائے۔ لوٹی ہوئی رقم بجائے وصول کرنے کے، باجوہ نے کہا نہیں آپ وہ کروا لیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کے ایسے قوانین وضع کروا دیے۔ بہت خوب، بہت خوب، آج تک ایسا نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا، ماڈرن ورلڈ کی تو میں نے نہیں دیکھا۔ لوٹنے والوں نے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کیا، اپنے اوپر 1100 ارب روپے کے مقدمات ختم کروا دیے، اور نہ صرف یہ قانون بنوا دیا کہ جو شخص 50 کروڑ روپے سے کم کی اگر 49 کروڑ روپے کی گھپلا کرتا ہے تو اس پہ یہاں نیب میں مقدمہ نہیں چلے گا۔ اور اگر کسی نے یہ خبر لا کے دی کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے 25 یا جو ہے 30 یا 49 ارب تک کی دھاندلی کی ہے، تو ان کو اگر وہ ثبوت ساتھ نہیں لائے، پہلے تو وہ مقدمہ نہیں لا سکتے 50 کروڑ روپیز تک کا، اگر لائے تو ان کو قید ہو جائے گی، ان کو ثبوت لانے ہوں گے جو لائے گا مقدمہ۔ اب بتائیے، ایک بندہ ایک آفس میں دیکھ رہا ہے کہ یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، وہ آ کے اطلاع تو دے سکتا ہے، وہ ثبوت کہاں سے جمع کرے گا؟ وہ تو ایجنسیز کا کام ہے۔ انہوں نے یہ مقدمہ، مطلب یہ لا بنوا دیا کہ جو اگر لائے گا اطلاع تو وہ جیل میں جائے گا، یا تو وہ ثبوت لائے، اور یہ ایک عرصے تک چلے گا، اس کے بعد یہ فوراً غائب ہو جائے گا یہ مقدمہ اگر سال بھر کے اندر نہیں نپٹا۔ اپنے حق میں، چوری کے حق میں ایسی دلیلیں اور قوانین وضع کروائے گا۔ یہ سب جرنیل دیکھتے رہے، ان کی رضامندی سے ہوا ہے سب کچھ۔ بس چل رہا ہے معاملہ، یہ کب تک چلے گا؟ سوال یہ ہے، اب یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ اچھا، اب آئیے ایک اور سوال کی طرف کہ آج ایک چیز بار بار ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو سانحہ تھا، واقعہ تھا، اس پر جو ہے وہ بار بار بات ہو رہی ہے، اس کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے 10 ماہ سے یہ سننے میں آ رہا ہے 9 مئی کا واقعہ ہوا، بھئی اس کی CC فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے نا، تو وہ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ اب تو آپ نے ایڈیٹنگ بھی کرا لی ہوگی، اس کے اندر ان کے چہرے ہیں کہ ہنگامہ کرنے والوں میں آگے اشتعال دلانے والے لوگ کون تھے۔ آج تک نہیں لائے، 10 ماہ گزر گئے۔ پوائنٹ نمبر 2، ایک ویڈیو صاف موجود ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی ہیں، وہ کور کمانڈر کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں گھر کے، تو وہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ بھائی گھر میں داخل نہ ہونا۔ ویڈیو ثبوت موجود ہیں، اور اس خاتون کو، اس شریف خاتون کو، کینسر کی پیشنٹ، انہوں نے 10 ماہ سے بند کیا ہوا ہے۔ جس کی بے گناہی کا ثبوت موجود ہے اس کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ یہ انصاف ہے؟
لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے. پوائنٹ نمبر 3, آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ کور کمانڈر کے گھر کے آگے کئی چوکیاں تھیں, 3 یا 4 چوکیاں تھیں. وہ چوکیاں اس دن خالی تھیں, وہاں کوئی پولیس ہی نہیں تھی, نہ ان کے گھر پہ کوئی تھا. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے ثبوت ہیں جن کو یہ مٹا دینا چاہتے ہیں. اچھا صاحب, یہ جو کل اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ کا, اس میں فلسطین اور کشمیر کا بڑا ذکر ہے, کچھ ندامت سے بھی ہے. دیکھیے کل بھی شاید پرسوں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا ایک امیج تھا مسلم دنیا کا جوہری ملک, لیڈنگ کنٹری. آج آپ نے اس کو برباد کر دیا, کیونکہ آپ تو چوروں کو ساتھی بنے ہوئے نا, ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کو حکومتیں دلوا رہے ہیں, حکومت گروا رہے ہیں, ان کے پیسے چھپا رہے ہیں. اب یہ سب چھپم چھپے آپ کو سب معلوم ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. وہ امیج جو ختم ہوا ہے نا, اس کا افسوس رہے گا. کیوں آج پوری دنیا پاکستان کو ایک لیڈنگ مسلم کنٹری کی حیثیت سے نہیں, ایک قرضدار ملک کی حیثیت سے جانتی ہے. وہ ملک جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, جہاں کرپشن ہے, بے ایمانی ہے, جہاں پہ اپنی ہی قوتیں, اپنی فوج اپنے لوگوں کو جو ہے فتح کرتی ہے. مطلب یہ امیج ہے آپ کا, وہ امیج ختم ہو گیا. اس کا بڑا افسوس ہے. بھرم تھا لیکن تھا تو صحیح یار. اچھا دوسرا کشمیر کا. کشمیر پہ آپ گیو اپ کر چکے ہیں. اب آپ کشمیر بھول جائیے, آپ 1000 سال تک بھول جائیے. بھارت نے اپنی پبلک ریلیشننگ بین الاقوامی سطح پہ جو کام کیا ہے, اس نے جو جس انداز سے معیشت میں اس نے ترقی کی ہے, دنیا کی 5ویں بڑی قوت بننے جا رہا ہے. ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, ہم قرضے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھارت نے ایسی لابنگ کی ہے کہ آپ کے سعودی عرب جیسے دوست کو بھی اس نے آپ سے چھین لیا ہے, امریکہ کو آپ سے چھین لیا. آپ کہیں کے نہیں رہے. آپ کس منہ سے اب کشمیر پہ جنگ لڑیں گے؟ کشمیر کے لوگ بھی تھک گئے. انہوں نے آپ کا بہت انتظار کیا تھا کہ عورتیں کہتی تھیں جن دنوں وہاں ظلم ہو رہے تھے, کھڑکیوں سے جھانک کے دیکھو پاکستان کی فوج آ گئی ہمیں بچانے کے لیے. وہ مائیں بہنیں ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہیں اور آپ نہیں پہنچے. اب آپ 1000 سال تک وہ نہیں جیت سکتے. پہلے بھی نہیں جیتے, ابھی بھی آپ, اب تو مکمل مطلب خاتمہ ہو چکا, اب آپ نہیں جیت سکتے. خیر دیکھیے, آج پاکستان کو فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا, اگر کوئی پوری دنیا میں جا کے آواز اٹھا سکتا ہے, جس کی آواز دنیا میں سنی جائے, اس کو وزن دیا جائے, وہ عمران خان ہے. اس کی جان کے دشمن ہیں آپ. یار بدعقلی ہوتی ہے, اتنی بڑی بدعقلی. کیا یہ 2 ٹکے کے یہ شہبازی, زرداری اور نوازی, ان کو دنیا میں لوگ چور کی حیثیت سے جانتے ہیں, اور نہ ان میں بولنے کی, سمجھنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے, ماں سوائے کرپشن کرنے کے اور کرپشن چھپانے کے. یہ جائیں گے بین الاقوامی ارینا میں جا کے پاکستان کا موقف پیش کر سکتے ہیں. یہ میں اس دن شرمندگی سے میں آپ کو بتاؤں کیا مقام ہو گیا. یونائٹڈ نیشن میں شہباز شریف صاحب تقریر پڑھ رہے تھے. چلو کوئی بات نہیں, سب پڑھتے ہیں لکھی ہوئی تقریر. تو صفحہ پلٹنے کے لیے انگلی پہ تھوک لگا کے اس صفحے کو پلٹ رہے تھے. یہ فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے, کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے, یہ اس قابل ہیں؟ نہیں. مان جائیے, جو ہے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, اس کے مینڈیٹ کو چھینا ہوا ہے, اور کچھ لوگ ان کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فوج سے ٹکراؤ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے فوج میری ہے, یہ میرے بچے ہیں جو فوجی جوان ہیں, فوج ہم سب کی ہے, سارے پاکستان کی ہے. کوئی بھی پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے, فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ان چند جرنیلوں کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسے میں بات کرتا ہوں, واضح تمیز کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ بات کیجئے, لیکن ان کے لیے کہ فوج کو مت بدنام کیجئے. 7 لاکھ لوگ ہیں, 7 لاکھ کے 7 لاکھ کرپٹ ہیں؟ نہیں, یہ چند لوگ ہیں. اوپر والوں میں بھی سارے نہیں, چند. تو ان کو بالکل واضح طور پہ بات کرنی چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ رائے عامہ جو ہے وہ ہموار کی جائے.
پاکستان کے لیے. ہمارا آپ کا تو اب کیا ہے, ہم اور آپ تو اب چراغ سحری ہیں. تو ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب, اس کو سبسکرائب کیجیے, اپنی رائے سے نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.